बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे एक तो जनरल फैज़ हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ फील्ड कोर्ट मार्शल जो है उसको चार्जशीट कर दिया गया, इस पर बात करेंगे। इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कभी मुज़ाकरात की बातें, मुज़ाकराती कमेटी बनाई जाती है और कभी ज़ाहिर है पीटीआई की जानब से सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो अनाउंस किया गया है और उसका जिक्र किया जा रहा है। तो क्या सूरत हाल है, जो तलखी है वो बरकरार है, इसका भी जिक्र करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कि आज आईनी बेंच के सामने 190 मिलियन पाउंड केस के बानी पीटीआई की जानब से सवालात के जवाब भी जमा करवा दिए गए हैं। इसकी डिटेल्स पे भी बात करेंगे। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर, मोहम्मद नौशाद अली, बतूल राजपूत और ईसा नकवी। मैं तमाम पैनलिस्ट को वेलकम करूंगा। और साकिब बशीर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं, आप चार्जशीट किया गया है फैज़ हमीद साहब को, आपको पता है, और उसकी सारी डिटेल्स भी सबके सामने आ गई हैं। व्हाट नेक्स्ट? चार्जशीट का जो सिविलियंस में जो ट्रायल होते हैं उसमें तो चार्जशीट का मतलब ये होता है कि ट्रायल का आगाज़ है, ट्रायल शुरू हुआ है। अभी रिसेंटली भी आपने देखा कि ये GHQ हमला केस में भी चार्ज जो फ्रेम हुआ, तो या बाकी केसेस में भी जो हम ट्रायल देखते हैं, तो चार्जशीट का मतलब तो ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है और अब जो है वो उनको चार्ज फ्रेम जो है वो हो चुका है मुलज़म पर। अब मिलिट्री साइड पे जो बताया जा रहा है, इसका मतलब तो यही है कि उनको चार्ज फ्रेम हुआ है और उसके बाद अब ट्रायल आगे बढ़ेगा और उसके बाद फैसला होना है कि इन पे इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं हैं। और साथ ही उनको जो वकला हैं जो अपनी मर्ज़ी का वो वकील भी रख सकते हैं, जो उन्होंने मतलब बताया गया है कि उन्होंने कर भी लिया है वकील, तो वो अब उस केस की पैरवी करेंगे और केस जो है वो आगे बढ़ेगा। आज की प्रेस रिलीज़ बज़ाहिर उसके दो हिस्से नज़र आते हैं। एक तो जो फैज़ हमीद हैं उनको जब गिरफ़्तार किया गया था तो उस वक़्त उनके ख़िलाफ़ जो एक हाउसिंग सोसाइटी के से जुड़ा हुआ एक वाक़या, उस को बुनियाद बनाकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। एक तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो मेन उस पे जो चार्जशीट किया गया है वही मामला है या उससे जुड़े हुए एक दो मामलात हैं। बाकी दूसरा जो हिस्सा है इस प्रेस रिलीज़ का 9 मई या दीगर जो इस हवाले से इल्ज़ामात का जिक्र किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि वो तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। तो इट मीन कि आधा हिस्सा ये बता रहा है कि प्रीवियस जो कुछ हुआ उस पर चार्जशीट किया गया है और आइंदा आगे जो है वो उनको मज़ीद बाकी मामलात में भी उनकी तफ्तीश का अमल जो है वो जारी है। अब इसमें दो और जहतें हैं। एक नंबर 1 तो ये है कि इंटरनली जो एहतसाब का जो निज़ाम है या सेल्फ अकाउंटेबिलिटी किसी भी इदारे में, वो एक पॉजिटिव साइड पे अगर आप देखें तो वो एक अच्छी चीज़ है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है। हर किसी के ख़िलाफ़ किसी भी लम्हे कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई डिसिप्लिन को वायलेट करेगा या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को या मतलब जो भी लॉज हैं उनको अगर वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये इसकी पॉजिटिव साइड है। अब देखना ये है कि ये ट्रायल कितने अरसे में आगे बढ़ेगा। जो मेरी मालूमात के मुताबिक ट्रायल जो है वो बड़ा स्पीडी ट्रायल जो है वो आगे बढ़ता है और उसके बाद फिर सज़ा का मरहला आएगा। वैसे ये मतलब बात चल रही थी कि शायद जब वो सज़ा सुनाई जा रही है या सुनाई जा सकती है जल्दी, लेकिन अभी जो है वो चार्जशीट हुए, अब ट्रायल जो है वो आगे अब चलेगा। ठीक है। अच्छा नौशाद अली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या 9 मई वाला मामला जो दूसरा हिस्सा है, इसमें क्या इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, साकिब साहब ने आपको बताया कि इसके दो हिस्से हैं। जब उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई थी तो वो एक हाउसिंग सोसाइटी से हुई थी और आपको याद होगा जो पहली प्रेस रिलीज पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की यानी ISPR की तरफ से आई थी, उसमें ये कहा गया था कि उनके सर्विस में रहते हुए जो मामलात थे उसके ऊपर उन्हें जो है इंक्वायरी हो रही है। लेकिन 9 मई का वाकया तो उनके रिटायर होने के बाद का है और आपने जरा अगर थोड़ा गौर से उन अल्फाज को पढ़ें तो उसमें यह कहा गया 9 मई और उस जैसे वाकयात, यानी बशमूल 9 मई, सिर्फ एक अकेला 9 मई नहीं है। यानी उस दौरान जो उनकी सर्विस की रिटायरमेंट के बाद जो मामला है, जो फितना अंगेजी है या शारंगेजी है या बेअमनी है, ये सारी चीजें जो हैं वो भी इसका हिस्सा बन चुकी हैं इस वक्त तक, जब तक कि ये चार्जशीट की बात की जा रही है। अब ये जो पहलू है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पहलू जो इसमें सबसे अहम है वो ये है कि देखिए, एक लेफ्टिनेंट जनरल, और वो भी लेफ्टिनेंट जनरल जो साबिक DG ISI रहे हों,
ایک ادارہ اپنے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جب کوئی انکوائری کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے پاس کوئی ایسا موجود ہے کہ کم از کم انکوائری شروع ہو گئی. اور پھر انکوائری کے بعد یہ جو ثاقب صاحب نے کہا کہ سویلین مقدمات کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، لیکن کورٹ مارشل کا جو معاملہ ہے اس میں ہم جتنا جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ آرمی رولز کے مطابق جب آپ چارج شیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بڑی تیزی سے مقدمہ جو ہے وہ اس کو انجام تک پہنچایا جاتا ہے. یقیناً وکیل ان کو دیا گیا ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے جب آپ ان سارے سناریوں کو دیکھتے ہیں، یعنی فرض کیجئے 9 مئی یا اس کے بعد کے جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کے معاملات، اگر ملکی معاملات کو دیکھیں تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئیں گی جس میں لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے، عمران خان صاحب کو گولیاں لگنے والے معاملات ہیں، پھر زمان پاک جتنی دیر جو نو گو ایریا بنا رہا وہ بھی ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں جو آپس میں انٹر لنک ہوتے ہیں. اور جب اگر ان کو انٹر لنک کریں تو یہ یاد رکھیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے. اب تک جو سابق آرمی چیف ہے باجوہ، ان کا جو قمر جاوید باجوہ کا نام سامنے نہیں آیا کیونکہ وہ عمران خان صاحب کو جواب دے تھے. جنرل جو حمید تھے، تو فیاض حمید تھے، اور فیاض حمید صاحب کے بارے میں جو گفتگو تھی وہ نواز شریف صاحب بھی ان کا نام لے رہے تھے، مریم نواز بھی لے رہی تھیں، اور بھی دیگر حلقوں سے یہ سب بات سب کے سامنے آ رہی تھی کہ 10 سالہ پروجیکٹ ہے اور انہوں نے آرمی چیف بننا ہے. اس خواہش میں جو بھی معاملات جس طرح کے بھی تھے، مجھے نہیں پتا کہ فیصلہ کیا آئے گا، یہ جو بھی فیصلہ کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن اب تک کی جو پیش رفت ہے، یا جتنا بھی میں اس کو اپنی جس کو ججمنٹ کہہ سکتے ہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں میری رائے کہہ سکتے ہیں، تو میری رائے میں یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں یہ بہت کلیئر انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ نتائج جو ہیں یا اس کا نتیجہ یا اس کا جو معاملہ ہے وہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہو سکتا ہے. اور اس کیس کے فیصلے کے ذریعے ہی عمران خان صاحب جو بانی تحریک انصاف ہیں ان کے لنک بھی اسٹیبلش ہوتے ہیں. وگرنہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر جنرل فیاض حمید کو شاید پکڑنے کی ضرورت ہی نہ ٹھیک ہے، یہ لنکڈ ہے، یہ ہو سکتے ہیں شامل تفتیش آپ سمجھتے ہیں. بطور راجپوت صاحب، آپ کے نزدیک ابھی ذکر کیا گیا جنرل باجوہ کا، خود بانی پی ٹی آئی نے بھی اس کا ذکر کیا، عمران خان صاحب نے بھی کہا لندن پلان کی تکمیل میں ان کا ہاتھ تھا، اس سے پہلے میاں نواز شریف بھی ظاہر ان کا بھی نام لیتے رہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اگر معاملہ ہے تو کیا جنرل باجوہ کو بھی ان کا بھی احتساب کیا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ جی تھینک یو. دیکھیے، اس حوالے سے 1-1.5 سال سے ہم سن رہے ہیں، ایس پی آر بھی پریس دیتی رہی ہے اور پریس کانفرنس ہوتی رہی ہے، اور اس دوران بھی بہت سارے صحافیوں نے یہ سوال پوچھا ہے جو اس وقت آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس میں جو سویلینز ہوں گے کیا ان کو بھی اتنا ہی ٹف ٹائم دیا جائے گا. تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کبھی بھی کوئی بہت واضح جواب نہیں آیا، بلکہ بٹوین دی لائنز جواب آیا ہے، کیونکہ اس وقت سویلین کورٹس اور ملٹری کورٹس سویلینز کو فوجی مقدموں میں ٹریٹ کیسے کریں گے اس میں ایک ڈس ایگریمنٹ ہے، ایک ایگریمنٹ موجود نہیں ہے. اور جب تک وہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم یہ صرف ایزیوم ہی کر سکتے ہیں کہ کیا عمران خان ملٹری کورٹ میں جائیں گے. لیکن بالکل ان کے لیے جو وقت ہے وہ بڑا مشکل ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ جیسے ابھی ہمارے کالیگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو فیض حمید کا پکڑا جانا یا ان کے خلاف سیف سٹی کی کارروائی شروع ہونا یا کسی اور کوئی اور ایک ایسا سین سیٹ اپ ہو جانا جو ان کے خلاف جائے، وہ صرف ان کا انفرادی نہیں تھا. اٹ ول ڈو اے لاٹ ود پاکستان تحریک انصاف، اور اس کا ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ ضرور ہے، اس کی ایک پولیٹیکل ٹائمنگ بھی ضرور ہے. لیکن یہاں پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے یہ کہنا کہ کوئی بھی ادارہ اپنے تاریخ کے کسی بھی وقت میں جب بھی خود احتسابی کرتا ہے اور وہ اپنے ہی کسی فرد کو پکڑ کے کڑی سزا دے، وہ کتنا امپیکٹفل ہوگا، اس کا سکیل کیا ہوگا، اس کا پوٹینشیل کیا ہوگا، وہ سزا کتنی کارآمد ہوگی آنے والے وقت میں، کیا کوئی جنرل فیض حمید نہیں پیدا ہوگا، ان کو کوئی فالو نہیں کرے گا. یہ سارے سوال ان آنسرڈ ہیں. لیکن اس وقت جو فوج نے کیا ہے، اس وقت جو ادارے نے کیا ہے، یہ بہت اچھا اقدام ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے. جہاں تک جنرل باجوہ کی آپ بات کریں، دیکھیں جنرل باجوہ تو خود انٹرویوز دیتے رہے اور میں مکر جاتے تھے کہ میں نے انٹرویوز نہیں دیے. وہ جرنلسٹ کو خود بلاتے رہے ہیں، جرنلسٹ کو خود انٹرویوز دیتے رہے ہیں، اور بعد میں وہ کہتے تھے کہ میری کسی سے انٹریکشنز نہیں ہوئی. سو ہی واز ویری مچ پولیٹیکلی انوالوڈ. اور جو ان کی آخری پریس کانفرنس تھی یا ٹاک تھی جو ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک پولیٹیکل رول تھا جو کہ اب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو مان کے گئے کہ ان کا پولیٹیکل رول تھا. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ادارہ یا فوج جنرل باجوہ کو کیسے ٹریٹ کرتی ہے، کیونکہ جنرل باجوہ تو خود اپنی آخری پریس ٹاک میں کہہ کے گئے کہ ایک رول تھا جو کہ اب نہیں ہونا چاہیے. اعتراف وہ کر تو چکے ہیں، آپ یہ سمجھتی ہیں. اعتراف کر کے. اچھا، اب اس میں عیسیٰ نقوی صاحب ایک تو ظاہر ہے جب
اگر عمران خان صاحب کو ظاہر لنک کیا جا رہا ہے اور بار بار ذکر بھی ہو رہا ہے، فیصل باڑا کا بھی بیان آپ کے سامنے ہے، تو کیا یہ پھر ملٹری کورٹ میں ہوگا، ملٹری ٹرائل ہوگا عمران خان صاحب کا، یا سیویلین ٹرائل ہوگا؟ ایک تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن پہلے اس کا جواب دے دیجیے۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جب آپ اس پریس ریلیز کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو اس میں جو چارج شیٹ کیا گیا ہے اس میں کہیں بھی تعلق میرا نہیں خیال کہ عمران خان کا ہے۔ یہاں پر تعلق جو ہے وہ ان کے سروس کے دوران جو کچھ کرتے رہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے اس کا۔ دیکھیں، پوسٹ ریٹائرمنٹ ایکٹیویٹیز، اس میں آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، یہاں پر آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اور پھر میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے کہ آج اس پریس ریلیز کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ فوج کا سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا ایک جرم ہے، اور اس جرم کی سزا بھی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج پریس ریلیز میں کہا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، یعنی سیاسی سرگرمیوں میں اگر فوج ملوث ہو تو یہ ایک جرم ہے، اور حلف کی بھی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید یہ چیز بڑی معنی خیز بھی ہے اس کا پریس ریلیز میں موجود ہونا۔ پھر آگے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ اب یہ ظاہر ہے یہ چیزیں ایکسپلین ہونے والی ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کن افراد کی بات کی جا رہی ہے۔ کیا سیاسی شخصیات جو الزامات لگاتی رہی ہیں؟ گجرانوالہ میں میاں محمد نواز شریف نے، موجودہ رولنگ پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے تقریر کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ آپ کو جواب دینا ہوگا، جنرل فیض حمید آپ کو جواب دینا ہوگا۔ موجودہ جو ملک کے وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سابق آرمی چیف، جب وہ حاضر سروس آرمی چیف تھے، ان کے سسر کے گھر ملاقاتیں کرتے تھے، ان کو آفرز کی جاتی تھیں کہ 2019 میں حکومت لے لو، یا پھر جو ہے وہ 2019 میں یہ کہا گیا کہ پہلے پنجاب لے لو، اس کے بعد آپ کو مرکز میں حکومت دے دیں گے۔ تو یہ سب کچھ تو آل along چل رہا تھا۔ وہی وہ وقت جس وقت مسلم لیگ نواز ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ ان دونوں شخصیات سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے، یہ کیڑے چھوڑ دیتے ہیں سیلز میں اور چینی پھینک دیتے ہیں بالوں میں، عین اس وقت یہ سب آفرز دی جا رہی تھی۔ رانا ثناء اللہ نے اس بات کی گواہی دی، اس کے بعد دیگر لوگوں نے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ عمران خان صاحب، دیکھیں وہ عمران خان صاحب والا معاملہ تو تب آئے گا جب 9 مئی یا پوسٹ ریٹائرمنٹ واقعات، اب یہ پریس ریلیز جو ہے وہ بالکل 100% کلیئر نہیں کرتی کہ کن معاملات کی بات کی گئی ہے، لیکن جن معاملات کی بات کی گئی ہے اس میں تو پھر ڈسپلن فالو ہوتا ہے۔ انسٹیٹیوشن کے اندر ایک اور انسٹیٹیوشن بنا کے تو ایک لیفٹیننٹ جنرل نہیں کر رہے تھے یہ سب کچھ، تو جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا اگر کہیں کوئی واقعہ ہو جائے۔ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک گروپ جاتا ہے کہیں پر کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے لیے، تو ڈرائیور یہ کہہ کر مبرہ نہیں ہو سکتا کہ جی میں تو صرف گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، یا میں تو صرف ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں تو گاڑی سے اترا بھی نہیں، فلاں شخص نے اتر کے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو پھر یہ تو پھر پورا انسٹیٹیوشن میں اس وقت کون چین آف کمانڈ میں کس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ناک کے نیچے تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ بھی سوال ہوگا، اور میاں محمد نواز شریف بھی بتائیں کہ ان کے جو الزامات تھے وہ غلط تھے یا وہ الزامات درست تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی کے ساتھ ہی لنکڈ ہے یہ سوال، فیصل باڑا صاحب کا ذکر ہوا ہے۔ دیجیے مجھے جی نوشاد یہ جو عیسیٰ صاحب کے پاس، میرے خیال عیسیٰ بھائی کے پاس وہ پریس ریلیز شاید پوری نہیں آئی، میرے پاس جو پریس ریلیز آئی ہے، جو میرے تک آئی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے کلیئر کہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ جی یہ چارجز میں نہیں ہے نا، جس میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں جو چارجز فریم کیے گئے ہیں اس میں یہ نہیں ہے، علیحدہ سے تفتیش چل رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ فالو اپ میں یقیناً یہ بھی آئے گا، فی الوقت نہیں آیا، چارج شیٹ میں نہیں ہے۔ ٹھیک، 9 مئی سے جڑے واقعات کا ذکر انہوں نے کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں نے رپورٹ کیا تھا کہ اس کا لنک جو ہے وہ ہوگا۔ نہیں آئی ایگری، یہ تو ظاہر ہے کہ اب اگلا مرحلہ ہوگا نا۔ ابھی فی الحال تو آپ کے سامنے جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں جو چارجز ہیں اس میں 9 مئی شامل نہیں ہے، اس کی تفتیش علیحدہ سے جاری ہے۔ جب وہ ظاہر ہے کہ تفتیش ہو جائے گی اور اس کے چارجز فریم ہوں گے، ایک اور کیس ہوگا، پھر وہ مرحلہ آئے گا جہاں پر عمران خان کی انوالومنٹ یا تحریک انصاف کے ساتھ کس ذریعے سے کیسے لیزون تھا، وہ معاملہ تو تب آئے گا۔ اچھا اسی میں اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ معاملات تو ہیں، بلکہ آگے بڑھتے ہیں، ذرا ثاقب بشیر صاحب سے میں یہ پوچھ لیتا ہوں۔ ثاقب صاحب یہ بتائیے گا، فیصل باڑا جو بیان دے رہے ہیں کہ 14 دسمبر سے پہلے فیض حمید کو سزا ہو جائے گی، ایک تو وہ کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
آپ کیا سمجھتے ہیں 14 دسمبر ظاہر ہے کال ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, تو کیا وہ پایا تکمیل تک پہنچے گی یا رک پائے گا؟ نہیں, وہ فیصل واڈا تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں کرتے ہیں, اور وہ سزا نہ صحیح یہ خبر آ جانا بھی میرے خیال میں ان کی آدھی خبر تو اس کی تصدیق تو ہو گئی نا. تو فیصل واڈا جو بات کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سے ان کو انفارمیشن آتی ہے, اس کے بعد کرتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی سے جب بلے کا نشان لینے کی باری تھی تو فیصل واڈا واحد میرے خیال میں ملک بھر میں کوئی ہوں گے کہ جو 6 مہینے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جو الیکشن ہوگا 8 فروری کو اس میں بلے کا نشان نہیں ہوگا. تو پھر وہ سب نے دیکھا کہ جو نہیں, ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ جائے سپریم کورٹ بھی یہ نہیں کرے گی, اور لیکن اس کے بعد چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کیا اور دھڑلے سے کیا اور وہ نشان نہیں تھا. اسی طرح اور بھی بہت سارے جو واقعات موجود ہیں. جہاں تک میں دو جو ایلیمنٹس پہ بات کروں گا. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو چارجز کی انہوں نے بات کی ہے 9 مئی کو تو الگ کر دیا ہے, لیکن سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو آپ اس معاملے سے الگ نہیں کر سکتے. اس کی 2 قسم کی وجوہات ہیں. ایک تو یہ واضح نظر بھی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ قریب تھے جب وہ ڈی جی آئی تھے, یا اس کے بعد کی ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے, لیکن یہ مطلب یہ بات کی جاتی ہے کہ وہ قریب تھے کہ سیاسی سرگرمیوں, لیکن دوسری جانب وہ مسلم لیگ نون سے بھی ملتے رہے ہیں یا ان کی آفرز کو کرتے رہے ہیں یا گورنمنٹ لینے اور اس کے حوالے سے. اور اس میں جنرل باجوہ کو آپ الگ نہیں کر سکتے. ویسے اس سارے معاملے میں جنرل باجوہ بھی ان کے جو ہے وہ آرمی چیف تھے, اور ان کی ساتھ جو ہے وہ ہم نے ہمیشہ سے ان کو دیکھا ہے. اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا, اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے. اب افراد کو ناجائز نقصان کس کو پہنچایا گیا یہ بھی ابھی کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن یہ جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا یہ ایک بہرحال اچھی بات ہے. عیسیٰ نقوی صاحب نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ یہ ایک چیز آئی ہے آفیشلی کہ جو آرم فورسز ہیں, بلکہ آج ہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس لگا ہوا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ کوئی سیاسی سیل یا اس قسم کی چیز نہیں ہے, تو آپ اس حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دیں, کیونکہ یہ وہ 90 میں جب پیسے وغیرہ تقسیم ہوئے تھے تو وہ پرانا کیس چل رہا تھا, تو اس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ رپورٹ جمع کروا دیں. تو یہ بھی ایک ڈیفرنٹ چیز اس میں آئی ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کا اس کیس میں وہ آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے, ابھی کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے عمران خان صاحب نے ایک پٹیشن بھی فائل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ ان کو خدشہ ہے کہ ان کو شاید ملٹری کی کسٹڈی میں دے دیا جائے گا. اس میں ایک نقطہ سامنے آیا تھا, وہ بڑا اہم تھا کہ اگر ان کو ملٹری کی کسٹڈی میں دیا جانا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے, ایک پروسیس ہے لکھا ہوا. اس طریقہ کار کو جو ہے وہ عدالت نے کہا تھا کہ جو اسٹیٹ ہے اس پر عمل کرے گی, کہ آپ نے اگر ان کی کسٹڈی لینی ہے تو پھر آپ متعلقہ جج ہیں, مجسٹریٹ ہیں, ان کو ایک اپلیکیشن جاتی ہے, پھر متعلقہ ملزم کو بھی اس کا نوٹس ہوتا ہے, اس کا وکیل بھی آتا ہے, ان کو سننے کے بعد مجسٹریٹ جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے کہ ان کی حوالگی ہونی ہے یا نہیں ہونی. تو یہ ایک پروسیس اس میں موجود ہے. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے لنک کون سا ہے, یہ پریس ریلیز خاموش ہے, انفارمیشن نہیں ہے. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں یا کوئی اور کہہ رہا ہے, وہ ڈیفینیٹلی وہ تو ہم پچھلے 4 ماہ پہلے بھی سن رہے تھے کہ وہ تو فیصلہ سنایا جانا ہے, سزا دینے لگے ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی بھی میں نے کئی جگہ دیکھا سنا, اچھے بھلے لوگ جو ہے جرنلسٹ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی چند دنوں میں سزا سنا دی جائے گی. سزا تو نہیں, لیکن ان کا چارج جو ہے وہ چارج شیٹ کیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لنک کہاں پہ بنے گا, کیونکہ لنک اسٹیبلش کرنا, ثابت کرنا بڑا اہم ہوگا. اس کی ایک چیز میں آخری ذکر کر لوں, کیونکہ یہ کیس جب ٹرائل آگے بڑھے گا نا, ٹرائل کا فیصلہ تو جو بھی ہونا ہے ہو جانا ہے, یہ الٹیمیٹلی جو سیولینس کورٹ میں چیلنج ہوگا آگے جا کر نا. مطلب فیصلہ فار ایگزامپل فیض حمید کی حق میں آتا ہے یا خلاف آ جاتا ہے فرض کریں, یا عمران خان صاحب کو بھی اس میں رکھ لیتے ہیں تو وہ عمران خان ان کے خلاف بھی آ جاتا ہے, تو یہ الٹیمیٹلی سیولینس کورٹ میں آئے گا. تو پھر سیولینس کی کورٹ میں جو ہماری جو ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ میں, تو وہاں پہ پھر اس کو اسٹیبلش کرنا بھی اہم ہوگا کہ اس لیول کا ایویڈنس موجود ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں بطول صاحب اس وقت ہم جب بات کر رہے ہیں پولیٹیکل سچویشن کی,
تو ظاہر ہے سول نافرمانی کی تحریک سے پہلے جو مطالبات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ یہ ہیں کہ ایک تو ان کے قیدیوں کو رہا کیا جائے اور دوسرا 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. کیا یہ مطالبات اتنے مشکل ہیں کہ حکومت ان کو پورا نہیں کر سکتی؟ اس سے پہلے میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں جو ثاقب بشیر صاحب کہہ رہے تھے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، بلکہ مذائقہ خیز ہے کہ عمران خان نے اپنا کنسرن شو کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور ہمیں ایک طرح سے نظر بھی آتا ہے کہ یہ کیا یہ ممکنات میں سے ہو سکتا ہے نہیں. لیکن جب کورٹ میں یہ معاملہ اٹھا تھا تو ڈیفنس منسٹری کی طرف سے چونکہ ایسی کوئی درخواست نہیں آئی تھی اور گورنمنٹ نے ایسی کوئی درخواست انیشیٹ ہی نہیں کی تھی، اس لیے کورٹ نے اسے رد کیا تھا کہ جب تک کوئی پروسیس ہی شروع نہیں ہوگا تو ہم آپ کو اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. وی کین ناٹ کیپ اٹ ایز اے کیس. تو یہ ابھی دیکھنا بہت اہم ہے کہ جب گورنمنٹ ایسا کوئی پروسیس انیشیٹ ہی نہیں کر رہی تو پھر یہ سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں. سوالات اس لیے اٹھ رہے ہیں کہ اٹ ہیز ٹو ڈو الاٹ ود پی ٹی آئی، جیسے میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ پی ٹی آئی کی کانٹیکسٹ میں یہ سارا اسٹیبلشمنٹ. جہاں پہ آپ سول نافرمانی کی بات کریں، دیکھیں تو عمران خان نے ماضی میں بھی کہا تھا بلز پھاڑے، بلز نہیں دیں، آگ لگا دیں، باہر نکلیں. دیکھیں یہ بالکل جمہوری رویہ نہیں ہے. پہلے بھی جب عمران خان نے ایسا کہا تھا تو ہی کوڈ ناٹ کیپ اپ ود دیٹ. جو سول ڈس اوبیڈینس کی پہلے بھی جیسے بات کی تھی جب انہوں نے سینکڑوں دن بیٹھے رہے تھے اسلام آباد میں، تو یہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا اور یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. عمران خان کو اس سیاسی سوچ سے باہر آ جانا چاہیے کہ وہ لڑنا یا ابیوز کرنا سوشل میڈیا پہ یا ایک سٹینڈ لے لینا. کیا حاصل کر لیا عمران خان نے سٹینڈ لے کے؟ آج تک انہوں نے جو بھی سٹینڈ لیا اس سے انہوں نے حاصل کیا؟ وہ جیل سے باہر نہیں نکل سکے، وہ کسی لیجسلیشن میں حصہ نہیں لے سکے. ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس پاپولیرٹی کا آپ ملک کیا کریں؟ مطلب وی آر ہیپی دیٹ یو آر دس مچ پاپولر. یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ آپ بہت پاپولر ہیں. یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے کہ لوگ اپنی جانوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں. ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے. لیکن ملک کو آپ کی پاپولیرٹی سے حاصل کیا ہوا؟ کیونکہ اس پاپولیرٹی کے بیس پہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کوئی بہت زبردست سیاست کی ہے؟ آپ نے کیا بہت زبردست مذاکرات کا کوئی ٹیبل سجا دیا ہے؟ یہ کیسی پاپولیرٹی ہے جو آپ کو ایک لیڈر کی حیثیت سے اتنا تو کنونس کر نہیں سکتی کہ آپ کو بات کرنی چاہیے؟ ایک دن آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بات کرنی ہے، دوسرے دن آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بات نہیں کرنی. پھر آپ لوگوں کو نکالتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو، بیویوں کو، خاندانوں کو لے کے آ جاتے ہیں روڈز پہ آپ کی ایک کال پہ، اور پھر آپ کی اہلیہ یہ کہہ کے واپس چلی جاتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی رکا نہیں تھا، مجھے جانا پڑا. اور پھر جو سی ایم کے بھی انہیں کہنا پڑتا ہے کہ انہیں کسی پرائیویٹ ایکٹیویٹی کے لیے جانے کی اجازت نہیں مل رہی کیونکہ ان کے کارکنان ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے. تو یہ سارا وہ لیکونہ ہے لیڈرشپ کا جو پی ٹی آئی میں دیکھ رہے ہیں. اور مجھے بالکل امپریس کرتا جب عمران خان کوئی بہت ایگریسو کال دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ان کی کسی بھی ایگریسو کال کا کوئی فائدہ نہیں ہوا نا. جو جینیس ہوتا ہے، جو پولیٹیکل جینیس ہوتا ہے، اس کی پولیٹیکل گیمکس ہوتی ہیں. وہ کچھ ایسا سٹیج بناتا ہے جس سے اس کو بھی فائدہ ہو، اس کے ووٹر کو بھی فائدہ ہو اور ملک کو بھی بظاہر ایٹ لیسٹ فائدہ ہو. لیکن عمران خان کی سیاست میں ایسا کچھ تھا کچھ نہیں ہے، انہوں نے کچھ گین نہیں کیا اس ساری صورتحال میں ابھی تک. نشاط صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ابھی وزیر اعظم صاحب میاں شہباز شریف کا بھی یہ بیان سامنے آیا کہ سول نافرمانی کی تحریک تو ملک دشمنی ہے. تو بڑے ظاہر ہے اس طرح کے بیانات حکومت کی جانب سے آ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بات بھی کی جا رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے ملکی استحکام، معاشی استحکام کے لیے، لیکن ساتھ ہی جو ہے وہ سخت بیانات حکومت کی جانب سے آتے ہیں. عام طور پہ حکومتیں نرم رویہ اختیار کرتی ہیں اگر اس طرح کا ماحول بنانا ہو. کیا وجہ ہے کہ حکومت بھی اکساتی نظر آ رہی؟ دیکھیے حکومت کو نظر آ رہا ہے اس وقت کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ہاٹ واٹرز میں ہے اور کوئی بہت اچھی بارگین پوزیشن پہ نہیں ہے. خاص طور پر یہ جو دھرنا تھا اسلام آباد کا اور یہ اب جو خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، تو حکومت کو بہت زیادہ سنجیدہ، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ بہت زیادہ سنجیدہ، حالانکہ حکومتوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے. یہ جو ملک کا سیاسی عدم استحکام ہے یہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے. اور شام میں آپ نے حالات دیکھ ہی لیے ہیں، چاہے 13 سال بعد ہی صحیح، 13 سال یہ والے تھے اسٹرگل کے، تو 2-4-5 سال ان کو بننے میں بھی لگے ہوں گے، اس سے پہلے تھاٹ بھی ہوگی. سو میرے نظر میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو سنجیدہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ سنجیدہ نہیں ہو رہی تو یہ ٹیبل ٹرن ہوتے ٹائم نہیں لگتا، یہ ٹیبل بہت جلدی ٹرن ہو جاتی ہیں. عمران خان صاحب کا بھی جو خیال تھا کہ ابھی جو ہے وہ سورج غروب نہیں ہوا، مجھے آج واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ شامی صاحب سنایا کرتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انسان کے جو اقتدار ہے اس کا جو 12 بجنے کے بعد اور 12 بج کے 1 سیکنڈ میں صرف 1 سیکنڈ کا فرق ہوتا ہے. تو ضیاء الحق صاحب نے انہیں کہا لیکن پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب 1 سیکنڈ گزر جاتا ہے.
सो इसलिए ये 1 सेकंड का ही वक्त होता है जिसका पता नहीं चलता। तो चाहे वो आज की हुकूमत हो, चाहे इससे पहले की हुकूमत हो या आने वाली कोई हुकूमत हो, असल जिम्मेदारी उन हुकूमतों को समझनी चाहिए कि जो अपोजिशन में होते हुए कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जब हुकूमत में आ जाते हैं तो वो तमाम राग उनको भूल जाते हैं और वो नए राग अलापना शुरू कर देते हैं। वो वही राग होते हैं जो पुरानी हुकूमतें अलाप रही होती हैं और आने वाली हुकूमतें वही राग अलापना शुरू करती हैं। असल मसला ये है कि जो हुकूमत में बैठा है, पहल उसने करनी है। उसने पहले वो जो अपने आप को लीनियंट करना है, लीनियंट करके उसने जो अपोजिशन की साइड पे है, अपोजिशन तो करती ये है कि वो इंतशार पैदा करे, मसाइल पैदा करे ताकि हुकूमत जो है वो सही तरीके से काम ना कर सके। और हुकूमत की कोशिश ये होती है कि जितना से ज्यादा इस्तेहकाम आएगा उतना ज्यादा जो है ना उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट होगी, उसके लिए आसानी होगी काम करने की। तो हुकूमत ने डिलीवर करने के लिए ये जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम पैदा हो, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब ताकत आती है तो ताकत के साथ फरमाइशें भी आती हैं। चूंकि ताकत जो है वो अवाम के वोट से उस तरह डायरेक्टली बिल्कुल बराह रास्त उस तरह से नहीं आती, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत मिलावट होती है, और जो मिलावट होती है वो जो बेसिकली उसकी ख्वाहिशें पूरे करते करते वो हुकूमतें जो है वो अपने लिए अपना गड़ा खोद लेती हैं और फिर खुद दफन हो जाती हैं, खुद उस गड्ढे में गिर जाती है। ये हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है। इसे नकवी साहब, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत ने मिलकर मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी थी, आपके इल्म में क्या कोई मुज़ाकरात का एनवायरनमेंट बन रहा है? देखें, हुकूमत के हवाले से मेरा ख्याल है कि ये बात है तो बड़ी अनपॉपुलर या कह लें कि अनडेमोक्रेटिक बात है कि हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप ख़ुद सवाल करें, लड़ाई किसकी है? क्या लड़ाई हुकूमत और तहरीक इंसाफ की है? तो फिर आप तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात करवा लें। अगर लड़ाई किसी और की है तो फिर उनके दरमियान बराह रास्त बातचीत होनी चाहिए। और इस लड़ाई का नुकसान कितना हो चुका है आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, ख़ुद आप अपने आप से सवाल कर लें, लोगों से बाहर जाके बात कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त लोगों को फ्यूचर के हवाले से, अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से इस वक्त बड़े जो है वो वहमे लाहक हो चुके हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है कि आने वाला वक्त मज़ीद के कितनी मुश्किलात ला सकता है। मौजूदा हुकूमत जो है उसका फ़ोकस फ़िल वक्त भी इमरान ख़ान है, मुल्क के असल मसाइल इस वक्त भी फ़ोकस नहीं है। और तहरीक इंसाफ जो है उसको भी ये डिटरमिन करने की ज़रूरत है कि सियासत जो है उसमें किस हद तक जाना है। रूल्स ऑफ द गेम यही सियासतदान तय करते हैं। अगर आपने ये रूल ऑफ द गेम बनाना है कि अगर आप अपोजिशन में हैं तो ये आपका राइट है कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक चला सकते हैं, आप रेमिटेंसेस रोक सकते हैं, आप बिल जला सकते हैं, तो फिर आने वाले वक्त में आपको भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। दूसरी तरफ हुकूमत को ये डिटरमिन करने की ज़रूरत है कि आपने कोई हक तो देना है अपोजिशन को। आप कहें कि जनाब आप चोलिस्तान में कर लें, चोलिस्तान का पॉइंट बता दें कि भाई वहाँ पर तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त है, वहाँ पर अगर आप जलसा करेंगे तो हम आपको नहीं रोकेंगे। आप देख लें संगजानी वाला जलसा जो है जो 8 सितंबर को हुआ था, वो 22 को तरनौल में होना था। तरनौल के जलसे को मुलतवी कराने के लिए जेल का दरवाज़ा खोला गया, उन्होंने मान लिया आपकी बात, तो आप उस 8 सितंबर के जलसे को हो लेने देते। अगर आपने उस वक्त रुकावटें डाली होती तो शायद स्टेज से उस किस्म की तकारीर ना होती जिसके नतीजे में फिर आपको पार्लियामेंट में घुस के लोगों को उठाना पड़ा। सही। और इससे क्या इमेज जा रहा है पूरी दुनिया में? आपका जो टोटल फोकस है गवर्नमेंट का वो बिल्कुल ही आउट नज़र आता है। हुकूमत ये तय करने के लिए नहीं कि अब ये भी नहीं तय कि अगर आप टीचर हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो भी आपके पास एहतजाज का हक ही ख़त्म कर दिया गया है। क्या पाकिस्तान का आइन इजाज़त नहीं देता? क्या कोई नो गो एरिया है पाकिस्तान के आइन में डिटरमिन के फलां जगह आप नहीं जा सकते? ठीक है, इस पे मजीद भी बात करते हैं साहब। मुझे भी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक पे मजीद भी इसका जिक्र करेंगे और पॉलिटिकल सिचुएशन का भी और केसेस के हवाले से भी बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब जरा जिक्र करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई है। उसमें साकिब बशीर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने दिफा में बानी पीटीआई इमरान खान ने जो है वो सवालात के जवाब जमा करवाए। एक तो वो जवाबात क्या दिए गए हैं और दूसरी इस केस के हवाले से क्या तवक्कुआत की जा रही है, क्या पेशरफ्त हो? एक तो ये केस जो है वैसे भी बिल्कुल एंड पे पहुंच चुका है। 12 दिसंबर को अब हेयरिंग होनी है। इसमें 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग पहलू हैं। एक तो उन्होंने जवाबात दिए हैं उनमें है, लेकिन एक चीज़ कि इमरान खान साहब पहली दफ़ा अपने जो दिफा में कुछ गवाह पेश कर रहे हैं। अब पहला सवाल तो ये होगा कि वो गवाह कौन होंगे। दूसरा सवाल ये होगा कि वो गवाह वाकई ही अडियाला जेल पहुंचकर गवाही देकर वापस घर में आकर बैठ जाएंगे। क्योंकि माजी में जब ये इद्दत का केस था तो सलमान अकरम राजा रात 9 बजे उन्होंने बात की थी कि
میں گواہوں کے نام نہیں بتاؤں گا، یہ نہ ہو کہ وہ اڈیالہ جیل ہی نہ پہنچ سکیں. تو ایک تو یہ ہے کہ گواہ کون ہوگا، اور پہلی دفعہ وہ گواہ لا رہے ہیں اپنے حق میں. اس کے علاوہ جو انہوں نے جوابات جمع کرائے ہیں 79 ان میں سوالات ان کے جوابات ہیں. 2-3 امپورٹنٹ ہے، مطلب ایک تو انہوں نے ڈینائی کیا ہے جو ان پہ ایلیگیشنز ہیں کہ انہوں نے جو 190 ملین پاؤنڈ باہر سے آئے اس کے بدلے میں انہوں نے کوئی وہاں پہ جگہ جو القادر ٹرسٹ کی 458 کنال وہ لی، ان کی ڈونیشن لی، یا جو بشرا بی بی ہیں ان کی فرنٹ مین کے طور پہ جو یہاں پہ زمین جو ہے وہ لی گئی اسلام آباد میں. تو یہ ان سارے جو ایلیگیشن ہیں ان کو انہوں نے ڈینائی کیا ہے. دوسرے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فیڈرل کیبنٹ کے ڈیسیژن تھے وہ سارے متفقہ تھے، اس میں سب کی رائے شامل تھی، وزیر قانون بھی تھے، وزیر خزانہ بھی اس میں شامل تھے، وزیر خارجہ بھی اس میں جو وہ شامل تھے اس فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ میں. تو اس لیے کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا. اور اس کے بعد اور دوسری بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ جو تھا اکاؤنٹ ہولڈر اس کا اور این سی اے کے درمیان ایک معاہدہ تھا، اس کے تحت یہ رقم واپس آئی اور ڈائریکٹلی وہ سپریم کورٹ آئی، وہ اسٹیٹ آف پاکستان کی رقم نہیں تھی. اچھا، سب سے بڑا پوائنٹ انہوں نے اپنا ڈیفینس یہ لیا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی رقم نہیں تھی. نیب کا یہ موقف ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کی تھی. اب اس پوائنٹ پہ دیکھیں گے کہ نیب اس کو کیسے اسٹیبلش کرتا ہے. اس کے علاوہ 6 نومبر کو 3 دسمبر 2019 کو یہ فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ اپروول ہوئی تھی، اور اس سے پہلے ایک ڈیڈ کا ذکر نیب کرتا ہے 6 نومبر 2019 کی. تو اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ وہ جعلی ہے، اور اس کا حوالہ انہوں نے یوں دیا ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں ہی ایک کمیٹی بنی تھی، کابینہ کی کمیٹی جو ہے وہ، اس کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ جب تک یہ فرانزک نہیں ہوتی تب تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیڈ اصلی ہے. تو اس لیے جب کیبنٹ کی کمیٹی بھی کہہ رہی ہے تو اس لیے کس طرح اس کو اصلی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. اور ان پر جو الزام ہے کہ انہوں نے مالی فوائد حاصل کیے وہ اس کا جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں. لیکن اب 12 دسمبر کو دیکھنا ہے کہ اس میں گواہ کون سے سامنے آتے ہیں. اچھا اس میں نشاط صاحب دوسری جانب ظاہر ہے آئینی بینچ نے یہ بھی پوچھا حکومت سے بھی کہ کتنے آپ سنجیدہ ہیں، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی جواب دیا کہ وہ سنجیدہ ہیں. تو ویسے ماضی میں نے دیکھا بہت سے مقدمات میں حکومت سنجیدہ تھی مگر وہ مقدمات اڑ بھی گئے. تو کتنی سیریسنس دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، سیریسنس تو یقیناً حکومت کی طرف سے تو حکومت کی تو ہر صورت میں خواہش ہوگی کہ وہ عمران خان صاحب بانی تحریک جو ہیں ان کو کسی بھی مقدمے میں جو ہے نا وہ ہر صورت سزا ہو جائے، ان کے معاملات خراب ہی رہے. لیکن بات سنجیدگی کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں جو مقدمات کا بنانے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ سب کے سامنے ہے. مقدمات بنا لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ایویڈنس اکٹھے کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں، اور ایویڈنس اکٹھے کرنے کے اندر بھی پھر جو مختلف طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں وہ اس کے اندر بہت سکی بھی ہوتی ہے. بعض اوقات پروسیکیوشن کی لیول اور اس کی جو جسے کہہ لیجیے کہ ان کی جو تیاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو اگر آپ سچ پوچھیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی بھی مقدمے میں جو ہمارے خاص طور پہ پروسیکیوشن ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ کسی مقدمے کو، چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، اس چیز سے بالا تر وہ کوئی پروو کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہے. ہمیں تو ایسا نظر نہیں آتا. اصل معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، مقدمہ جو ہے اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا، اور عدالتیں جو ہوتی ہیں جج نے جو شواہد رکھے جائیں گے، جج کو کنونس کرنے میں کامیاب ہوگی حکومت تو وہ سزا کا جو ہے نا وہ لینے میں کامیاب ہوگی. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی صورت بھی جو ہے نا وہ ان کو سزا میں کامیابی حاصل ہو سکے گی. جہاں تک بات ہے کہ یہ مقدمہ 190 ملین پاؤنڈ، دیکھیے یہ جو فیصلہ ہے نا کہ جی یہ اسٹیٹ کی رقم ہے یا نہیں ہے، یہ ایک پہلو ہے جو بڑا اہم ہے. کیونکہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اسٹیٹ کی رقم نہیں ہے تو پھر تو یہ مقدمہ جو ہے وہ بالکل اور رخ اختیار کر لے گا. اور دوسری بات یہ پچھلے ٹاپک میں بھی بات ہوتی تھی، جو لنک اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے نا، یہ بہت اہم ہے. ہم نے اس طرح کے تمام کیسز میں پہلے بھی یہ بات دیکھی ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. ہمارے ہاں جو پروسیکیوشن ہے وہ اس سطح پہ کام ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ویک ایویڈنس جو ہے وہ عام طور پہ پروسیکیوشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیشہ دیا جاتا ہے. اچھا، اس پہ ظاہر ہے یہ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں لیکن تھوڑا سا اس پہ بڑھتے ہیں آگے. میں بطول آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آج آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین نے کہا کہ اگر یہ نوٹس ہوتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو کمرہ عدالت پہ بھی پیش کرنا پڑے گا. ہم نے اس سے پہلے بھی ایک منظر دیکھ چکے ہیں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں ان کو پیش کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جو ایک سافٹ کارنر رہا عدالتوں کا عمران خان کی طرف،
اس کی بنیاد پہ ان کے وکلا سے ان کو ملنے دیا گیا، وہ ویڈیو کالنگ بھی ہوتی رہی، لوگوں سے جا کے ملاقاتیں بھی کرتے رہے 9 مئی کے بعد. لیکن اب اگر وہ کسی کیس میں پیش ہوتے ہیں تو لیٹس سی کہ اسٹیبلشمنٹ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، کیونکہ یہ جو ایک اور بھی توہین عدالت کا کیس ہے وہ بھی گورنمنٹ نے 1-1.5 سال پہلے جو ان کی لانگ مارچ تھی اسلام آباد میں اس کی بیس پہ بنایا تھا. تو وہ بھی جیسے ابھی ہمارے کالج کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن اتنی ان امپریسو ہے کہ آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ کیس صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ پروسیکیوشن اتنی ان امپریسو ہوتی ہے. تو ایسے کیسز میں عمران خان کا حاضر ہونا یا نہ ہونا یہ میٹر نہیں کرتا، ایز لانگ ایز ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کلیئر نہیں ہوتے، اچھے مزید یا مزید خراب ہوتے، یہ چیزیں بے معنی ہے کہ ان کے پیش ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ظاہر ہے یہ ایک سوال ہے اس وقت عام طور پہ آپ کے بھی علم میں یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے تو ویڈیو لنک پہ ان کی پیشی ہوئی تھی، پھر ایک تصویر سامنے آ گئی تھی، اس پہ کیا ہنگامہ بنا، تو کیا اب یہ ممکنات میں سے ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ مقدمہ جو ہے وہ اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے، اس کی تاریخ نہیں پڑی. پہلے تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے غالباً، جن سے عدالت نے کہا کہ کیا آپ انٹرسٹڈ ہیں یہ کیس چلانے میں، تو انہوں نے کہا حکومت تو ویری مچ انٹرسٹڈ، بالکل ہونا چاہیے. لیکن جو توہین عدالت ہے یہ توہین کرنے والے اور عدالت کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے، اور روسٹرم پہ یہ سامنے کھڑا کر کے آڈینس دیے بغیر توہین عدالت کنٹمپٹ کی کارروائی جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اس کے لیے عمران خان کا موجود ہونا ضروری ہے. چاہے مجھے نہیں لگتا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے یہ ہو پائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ سوال کیا جانا عدالت کی طرف سے، یہ عدالت کی اتھارٹی کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے. میں نے نہیں لگایا، یہ خود عدالت نے لگایا ہے کہ دیکھ لیں اگر آپ نے یہ کیس چلانا ہے تو پھر ان کو نوٹس کریں گے تو ان کو پیش کرنا پڑے گا. یعنی عدالت کیا اس بات سے گریزاں ہے یا عدالت اس بات سے گھبرا رہی ہے کہ اگر ہم نوٹس کر دیں گے تو عمران خان کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے کہنے پر پیش نہیں کیا جائے گا، چاہے ویڈیو لنک کے ذریعے، چاہے سامنے فزیکلی پریزنٹ نہیں کیا جائے گا. اگر پاکستان کے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والے آئینی بینچ جس نے اس ملک کے تمام آئینی مسائل کا مدعوع کرنا ہے، اس کو یہ وہمہ لاحق ہو گیا ہے کہ حکومت جو ہے ہم نوٹس کر دیں گے تو اس پر عمل درآمد نہیں کرے گی، تو یہ تو اتھارٹی آف دا کورٹ جو ہے وہ ان کوسچن آ گئی ہے. تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ویسے بھی عمران خان جو ہیں جب سے جیل میں گئے ہیں اس کے بعد سے ان کی تصویر کیا ہم ٹی وی پر چلا سکتے ہیں، کیا ہم دکھا سکتے ہیں؟ ہم ان کے ماضی کے وہ بیانات جو ان کی آج کی پالیسی سے تضاد رکھتے ہیں وہ نہیں چلا سکتے. ہم ان کو ان کے ماضی میں جو ایجنسیز کا رول ہے اس کو سراہتے ہوئے اپوزیشن کو اپریس کرنے کے، ان کے ظاہر ہے کہ ہر چیز اچھی تو نہیں ہے، ہزار ایسی چیزیں ہیں جو ان کے برائی بھی، آپ ان کی برائی بھی نہیں چلا سکتے. کیا ستم ظریفی ہے اس ملک کا وزیر دفاع جو ہے وہ بیٹھ کر ایک ٹاک شو میں کہتا ہے کہ اس کیا دکھا دیں کہ فلاں جگہ پر کبھی اس نے اسرائیل کی تنقید کی ہو، اور اینکر کی بے بسی دیکھیں کہ وہ نہیں دکھا سکتا. وزیر دفاع کی خواہش پر، اس ملک کے دفاع کے وزیر کی خواہش پر بھی وہ ان کے سیاسی مخالف کا بیان نہیں دکھا سکتا. تو پھر ظاہر ہے اس پہ مزید کیا بات ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ ہی تمام پہلے بہت شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.